तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए आज जो कुछ हमास की जानिब से गज़ा की पट्टी में सहयूनी फ़ौजियों पर हमले हुए हैं उसकी तफसीलात, और आज ताज़ा जो हमला हुआ है उसकी कुछ तफसीलात आ रही हैं, उस पर पहले नज़र कर लेते हैं। आपको बता दूं कि अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने सबसे पहले एक वीडियो जारी की जिसमें इंटेलिजेंस मिशन पर जो जालिम दहशतगर्द इसराइलियों का एक ड्रोन था उसको नुकसान पहुंचाए बग़ैर हाईजैक करके उसको ज़मीन पर उतार लिया है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं कि यरगमाल बनाए गए, अगवा किए गए इसराइली कहाँ हैं उसका पता लगाया जाए, तो उसमें पूरी तरह से नाकाम होती हुई नज़र आ रही है पूरी की पूरी इंटेलिजेंस जालिम दहशतगर्द इसराइलियों की। और वो जो भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। उनके ड्रोन को मुकम्मल तौर पर बग़ैर कोई नुकसान पहुँचाए हुए हाईजैक करते हुए उसको ज़मीन पर उतारा जा रहा है मुजाहिदीन की जानिब से। ये भी एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज इसराइलियों की जानिब से सऊतरन लेबनान में एक मुख्तलिफ़ शहरों पर हमला किए जाने की जहाँ ख़बरें आ रही हैं, वहीं पर नाज़रीन गिरामी आज ये ख़बर भी सामने आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने उसने जो है राहिब नामी एक साइट पर, जो कि सोल्जर्स जहाँ पर जमा थे, इसराइली सहयूनी कुत्ते जहाँ पर जमा थे बड़ी तादाद में, उस पूरे के पूरे जो है टोले को हमला बनाया है। ये जो है इस वक्त दावा किया जा रहा है ईरान और हिज़्बुल्लाह की जानिब से। तो नाज़रीन गिरामी, ये दो तीन ख़बरें थी। इसके अलावा नासिर हॉस्पिटल्स का एक मंज़र इस वक्त सामने आया है खान यूनिस सिटी का, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी फ़िलिस्तीनियों को लाए जाने की वीडियो सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आज एक बार फिर फ़िलिस्तीनियों पर जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजी कुत्तों ने बहुत बड़ा हमला किया है। अभी तक इस सिलसिले में जो है कितने नुकसानात हुए और क्या हुआ ये ख़बर नहीं आ रही। अलबत्ता जो गुज़िश्ता 24 घंटों में नुकसान पहुंचा है उसकी जो तफसीलात फराहम की गई हैं अथेंटिक ज़राए के ज़रिए से, उसमें 190 शहीद हुए हैं और 340 ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। 20 कत्ल आम मचाया है गुज़िश्ता 24 घंटे में ये जालिम दहशतगर्द सहयूनी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गज़ा की पट्टी की क्या सूरत हाल और किस कदर भयानक सूरत हाल बन चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको बताता चलूँ कि 107वें दिन ये इस वक्त जंग दाखिल हो चुकी है। जुमला जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ज़ख्मियों की और शुहदा की, उसमें 25,105 और ज़ख्मियों की तादाद 62,681 हो चुकी है। सैकड़ों संगीन और पेचीदा केसेस सर्जिकल ऑपरेशन में अपनी बारी के मुंतज़िर हैं बताया जा रहा है। तिब्बी इमदाद का 70% जो है बुनियादी ज़रूरियात के दायरे से बाहर है, कुछ भी यहाँ पर
موصول نہیں ہو رہا، علاج نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی کہ صورتحال بہت ہی بھیانک ہو چکی ہے غزہ کی پٹی میں۔ ایسے میں ناظرین گرامی، حماس کے سربراہ اور ترک وزیر خارجہ کی ترکی میں ملاقات کی بھی خبریں سامنے آ جاتی ہیں، اور حماس کے قطر میں مقیم سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ترک وزیر خارجہ سے ترکی میں ملاقات کی ہے، اور 3 ماہ سے زائد عرصے میں ان کا پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔ جبکہ ناظرین گرامی، اس درمیان میں ترکی کی پوری منافقت سامنے آ چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 مہینے کی اس جنگ میں سب سے زیادہ اسرائیل سے اگر کوئی امپورٹ ایکسپورٹ میں کاروبار کیا ہے تو وہ ترکی نے کیا ہے۔ کسی بھی طرح کے تعلقات ترکی نے جو اسرائیل سے نہیں توڑا ہے، اور لگاتار اس وقت جو ہے بے وجہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ترکی کی جانب سے، اور حقیقت یہی ہے۔ ادھر نیتن یاہو نے حماس کی شرائط کو مسترد کر دیا ہے، تمام محاذوں پر جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، حماس کی شرائط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ حماس کی طرف سے پیش کردہ ہتھیار ڈالنے کی شرائط کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ روکنے کے بدلے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے حماس کی تجویز کو قبول نہیں کی جائے گی۔ ہم اب تک 110 مغوی افراد کو واپس کر چکے ہیں، اور ہم باقی ارغمالیوں کو جلد واپس کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ جنگ کے مقاصد میں سے ایک ہے، اس کے حصول کے لیے فوجی دباؤ بنیادی شرط ہے۔ یہ جو ہے اس وقت سامنے بات آ رہی، یعنی کہ جس طرح سے اس وقت صورتحال حماس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس قدر جو ہے اس وقت ناکام ہو چکا ہے کہ مجاہدین سے لڑنے میں تو ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معصوموں کو نشانہ بناتا ہے۔ یرغمالیوں کو آزاد بنانے کی جب تمام طرح کے حربے استعمال کر کے ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اب وہ جو ہے چٹیاں پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے، اس ضمن میں اسرائیلی فورسز نے غزہ میں پمفلٹس گرانا شروع کر دیے ہیں، جن میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی تلاش میں مدد کر کے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے ساتھ معقول انعام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ دنوں غزہ میں متعدد قبرستانوں میں قبریں بھی اکھاڑ ڈالی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کو تلاش کر رہی ہے، یہ کہتے ہوئے شہداء کی قبروں کو کھودنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی درندگی کی انتہا کر دی تھی۔ غزہ کی پٹی کی رہائشیوں نے بتایا کہ اسرائیل نے ہفتے کے روز پورے غزہ میں اہداف پر بمباری کی، جبکہ اس کے طیاروں نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں رفح کے علاقے پر کتابچے گرائے، جن میں وہاں کے بے گھر فلسطینیوں پر زور دیا گیا کہ وہ قیدیوں کی تلاش میں مدد کریں۔ رہائشیوں نے اطلاع دی کہ فلسطینی جنگجوؤں نے شمالی غزہ میں جبالیہ کے علاقے کے مشرقی مضافات میں دوبارہ پیش قدمی کرنے کی کوشش کرنے والے ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے افواج کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا اور چھوٹے پیمانے پر کارروائیں شروع کر دی۔ تو ناظرین گرامی، جس طرح سے صورتحال اس وقت بن گئی ہے یا بنائی جا رہی ہے غزہ پٹی میں، الگ الگ طرح کی خبریں دیکھ کر کے آپ اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل ہی جو ہے ایک ظالم دہشتگرد اسرائیلی واپس لوٹ رہے تھے ایک جگہ سے، تو اس میں ایک اسرائیلی فوج نے بری طرح سے حملہ کر دیا تھا اپنی ہی ساتھیوں پر، جس میں کئی صہیونی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ وہ تصویریں بھی آئی ہیں، لیکن وہ خون سے لت پت تصویریں دکھاتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ بہت بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو جہنم واصل ہونے والے صہیونی فوجیوں کی اور ان کتوں کی تصویریں جب کبھی بھی دکھائیں، اس ویڈیو کو ہی یوٹیوب نے ہٹا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کو دنیا کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے، اور ان کے اپنے فوجی جو ذہنی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، ان کی وجہ سے خود ان کے اپنے ساتھیوں پر جو سینکڑوں ساتھیوں کو مار چکے ہیں، ان کی خبریں اگر سامنے آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ کون شخص ہوگا یا کون سی ماں ہوگی جو اس طرح فوج میں بھیجنے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو جہنم واصل ہونے والے اور بری طرح سے مجاہدین کے ہاتھوں میں پٹنے والے صہیونی فوجیوں کی تصویریں نہ سامنے آتی ہیں تو یوٹیوب ہو یا کوئی بھی ہو، مکمل طور پر اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کس طرح اس کا گوگل پر اور دیگر سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے، اس بات کی بھی وہ دال ہے اور دلالت کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ اس وقت کی غزہ پٹی کی صورتحال تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ آئیے بھارت کی بات کرتے ہیں، اور بھارت میں آج کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، شاید آپ لگاتار دیکھ رہے ہوں گے، اور نہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو زبردست دکھایا جائے گا، واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلایا جائے گا۔ بہرکیف میں 2 تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک تصویر جو UPA کے زمانے میں جو حالت تھی، وہ بھی ایک مندر کے اوپننگ کی ہی تھی،
اور اس میں کس طرح کے لوگ شامل تھے وہ اوپننگ میں آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 2005 کی تصویر ہے اور یہ اکشر دھام مندر کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی. اس موقع پر جو یو پی اے گورنمنٹ اس موقع پر تھی تو کس طرح سے سکھ سماج سے تعلق رکھنے والے پی ایم تھے اور ہندو قوموں کی ترجمانی کرنے والے اڈوانی تھے اور اس وقت کے جو مسلم پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر عبدالکلام صاحب. وہ تمام کے تمام لوگ اس انیگوریشن میں شامل ہوئے تھے. یعنی کہ ایک مندر کی افتتاح میں تمام سماج کی اس میں یہ نظر آ رہی تھی. لیکن اب کی تصویر سے آپ اندازہ لگائیں کہ بدلتا ہوا بھارت کس نہج کو پہنچ چکا ہے اور آئندہ جا کر کے کس طرح کی تصویر نکل کر کے سامنے آتی ہے. اور اس درمیان میں ناظرین گرامی تلنگانہ سے خبر آتی ہے کہ وہاں پر رام کے نام پر جو ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی اس کی اسکریننگ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی تو 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جی ہاں، نیرد میٹ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی 3 لوگوں کے خلاف تعزیرات ہند آئی پی سی کی دفعہ 290 اور 295 اور 34 کے طور پر یہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے. دراصل پولیس نے آنند سنگھ، پراگ ورما اور 2 دیگر کو گرفتار کیا. بعد میں انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہیں ضمانت مل گئی ہے. ناظرین گرامی، عوامی جگہ پر اسکریننگ کرنا چاہتے تھے تو اجازت لینی ہوگی. الزام ہے کہ منتظمین نے اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے. دستاویزی فلم آنند سنگھ اور دیگر نے ریستوراں انتظامیہ کے ساتھ مل کر دکھائی تھی، اس لیے ریستوراں کے مالک کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو ناظرین گرامی، اس طرح سے الگ الگ طرح کی کشیدگیاں پیدا کرنے کی آج پوری طرح سے کوششیں ہوئی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا ہندو طبقہ ہی آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اس سے راضی نہیں ہے. اور جو صورتحال ہے بھارت میں مسلمانوں کو منفی پروپیگنڈے کا جس طرح سے شکار ہونا پڑتا ہے، اس کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد آج کل میڈیا کے رویہ اور جس انداز میں تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بوم لائف کے فیکٹ چیکنگ سروے کے مطابق جو خبر سامنے آئی ہے بہت لمبی رپورٹ ہے. میں کسی دن اس کو پوری طرح سے تفصیلات سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ناظرین گرامی، جب آپ ہندو ہوں اور پھر آپ کو مندر جانے سے روک دیا جائے تو مطلب اس کا یہی نکلتا ہے کہ آپ مذہب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو بی جے پی سے جڑا ہوا ہندو ہے وہی ہندو ہے اور جو اپوزیشن پارٹیوں سے جڑا ہوا ہندو ہے وہ ہندو نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آج راہل گاندھی کو ایک مندر میں جن کی پوجا پاٹ کے لیے اجازت دے دی گئی تھی لیکن ان کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی، ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اب اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تفصیلات اور الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو چکے ہیں. راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا پر ہیں اور یاترا اس وقت آسام میں ہے جہاں کانگریس لیڈر راہل گاندھی وشوا سنت سریمنت دیو کے مقام بٹوا تھان مندر جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں پولیس انتظامیہ نے راہل گاندھی کو روک لیا. اس واقعے کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں راہل گاندھی اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، پولیس والے سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیوں روکا جا رہا ہے. گاندھی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، کیا میں جا کر بیریکیڈ دیکھ سکتا ہوں؟ میں مندر کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے؟ مجھے اجازت ہے، مجھے مندر کی انتظامیہ نے بلایا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر بھگوان کے درشن کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کے بعد میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ہم مندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں بلایا گیا، اب جانے نہیں دیا جا رہا. ہم کسی چیز پر زبردستی نہیں کریں گے، ہم یہاں اپنا سفر کرنے آئے ہیں، ہم صرف وجہ جاننا چاہتے ہیں. تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک طرف رام مندر کو دکھا کر کے اور اس کی افتتاحی تقریب میں نریندر مودی اور یوگی کو دکھا کر کے پوری دنیا میں ایک الگ پیغام پہنچانے کی جہاں کوشش ہو رہی ہے، ایسے میں راہل گاندھی اگر کسی مندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر پوجا پاٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا وہاں بھی کوریج دے گا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کو مندر جانے سے روکنے کے بعد لوگوں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ بی جے پی اور ہندوتوا تنظیم میں اب ہندو مذہب کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا ہے. جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ہندو نہیں مانتے اور جو ان کے ساتھ چلتے ہیں انہی کو ہندو مانا جا رہا ہے، یہ کہتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں. اسی طرح ناظرین گرامی، آج کرناٹک کی بھی آپ بات دیکھ لیجئے گا. یہاں کے سدھا رامیہ نے رام سیتا کے نام سے ہی بنی ہوئی ایک مندر کا انوگریشن کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت خود ہندوتوا اور ہندو کہیں یا ہندوؤں میں ہی جو نارمل ذہنیت کے انصاف پسند ہندو ہیں وہ اس وقت
جو ہے دو الگ پارٹ میں بٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آگے جا کر کہ 2024 سے پہلے کس طرح کی بیان بازیاں ہم کو سننے کو ملیں گی یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے اتوار کو نکالی گئی رام یاترا کے دوران گجرات کے مہسانہ ضلع کے کھیرالو گاؤں میں پتھراؤ کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں پولیس فورس بھی پہنچ گئی۔ پتھراؤ کے بعد یاترا کو روک دیا گیا اور پولیس اور مقامی ایم ایل اے کی موجودگی میں تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد یاترا مکمل ہوئی۔ اس واقعے کے بارے میں ہندو کمیونٹی کا دعویٰ ہے کہ کوئی اشتعال انگیز کارروائی نہیں کی گئی، اس کے باوجود حملہ ہوا، جبکہ مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ یاترا کے دوران ٹریکٹر میں بیٹھے لوگوں نے اشتعال انگیز باتیں کی۔ مہسانہ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وریندر یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جلوس کے دوران مناسب انتظامات کیے تھے، حالات خراب ہونے پر آنسو گیس کی گولے بھی داغے گئے۔ فی الحال تفتیش جاری ہے اور پتھراؤ کے واقعے میں نظر آنے والے تقریباً 15 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 17 ہزار کی آبادی والے اس گاؤں میں تقریباً 2,500 سے 3,000 مسلمان رہتے ہیں۔ دونوں فرقوں کے درمیان پرامن تعلقات ہیں اور تجارت میں ہندو مسلم شراکت داری بھی ہے، لیکن یہاں پر پھر سے جو ہے ہندوتوا تنظیمیں جبراً جلوس وغیرہ نکال کر کے حالات کو بے قابو کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس صورتحال بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جتنا بھی چلائیں کہ رام راجیہ ہے، اور آج شموگا سے بھی ایک برقع پوش خاتون اور اس کے ساتھ موجود بچے کے ساتھ جس طرح سے جو ہے رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہ ویڈیو بھی آ رہی ہے، اس کی تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں، انشاءاللہ شام تک پیش کی جائیں گی۔ تو کیا صورتحال بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں رام کے نام پر، یہ بھی جو اس وقت سنجیدگی سے لینے کی بات ہے۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے آپ کو اس خبر کی جانب بھی لے چلوں کہ بلقیس بانو کیس کے تمام 11 مجرموں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتوار کی رات دیر گئی گجرات کے پنچ محل ضلع کی گودرا سب جیل میں خود سپردگی کر دی ہے۔ یعنی جن لوگوں کو آزادی کے بعد مٹھائی کھلائی گئی تھی اور بھارت میں جو ہے ایک قسم کا ایک تشویشناک معاملہ سامنے آیا تھا، بلقیس بانو کے تمام 11 مجرموں کو جنہوں نے درندگی کی حدیں پار کر دی تھی، ان کو مٹھائی کھلا کر کے جو استقبال کیا گیا تھا، بالآخر جو اس سپریم کورٹ نے ان کو واپس جیل جانے پر مجبور کیا ہے اور انہوں نے اپنی جانب سے خود سپردگی کرنے کی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان درندوں کے نام بکا بھائی وہنیا ہے، بپن چندر جوشی ہے، کیسر بھائی وہنیا ہے، گووند نائے، جسونت نائے، متیش بھٹ، پردیپ موردھیا، رادھے شام شاہ، راجو بھائی سونی، رمیش چندنا اور شیلیش بھٹ، یہ سب کے سب درندوں کو اب واپس جو ہے جیل میں اپنی باقی سزا جو ہے نکالنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو جو ہے بتاتا ہوں کہ کانگریس کے ایک نیتا ہیں راہل گاندھی، جن کو جو ہے مندر میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ میں یہ ویڈیو بالخصوص ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے ان کو اپنے منچ پہ بلا کر کے ان کو ہار پہنا کر کے ان کو واہواہی دی تھی، اب وہ کس طرح مودی کا راگ اپنا رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ महाराज भगवान राम का मंदिर बन गया, कल प्राण प्रतिष्ठा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मंदिर का जो निर्माण हुआ ये अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात ठीक है कि
मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हो रहा है और हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर ना बन पाता। इसलिए मैं राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का जो श्रेय है वो सर्वाधिक नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत महात्माओं के बड़े बलिदान है, बड़ा लंबा संघर्ष है, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर न बन पाता। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,